अस्सलाम वालेकुम। 3 बड़ी खबरें डिस्कस करेंगे आज। पाकिस्तान में पता लगा है कोकेन क्वीन भी हैं, किस तरह उसका अरेस्ट हुआ, क्या स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे। फिर एक स्टोरी पूरी दुनिया में तक बनी हुई है। CBS न्यूज़ जो कभी एक काबिल एतबार टेलीविज़न का बहुत बड़ा इदारा था अमेरिका का, उसने एक शोशा छोड़ा कि जैसे ईरान ने पाकिस्तान में अपने फौजी असासे संभाल के छुपा के, यानी कि जहाज़ रखे हुए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सब कुछ, क्यों ये कहा और CBS ने ये स्टोरी किसके कहने पे की, पूरी तफसील बताऊंगा कि ये एक ज़ायनिस्ट कैंपेन कैसे है पाकिस्तान के अलावा। और तीसरी स्टोरी जो आपके मेरे दिल के करीब है कि ये जंग तो चल रही है ईरान और अमेरिका की, इजराइल की, इसके बहाने हमें क्यों टोपी पहनाई जा रही है, हमारा पेट्रोल पे क्यों हमें लूटा जा रहा है, जो गवर्नमेंट कह रही है सच है या अपनी नाकामियाँ छुपा रही है। इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बात हो जाए अनमोल बीबी, अनमोल उर्फ पिंकी, करोड़पति कहा जा रहा है कि ये कोकेन क्वीन है। आज वो गिरफ्तार हुई, अदालत में पेश किया। आप ज़रा स्टाइल देखिएगा उनका, कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ चल रहा है, परे परे ऐसे आ रही है जैसे शॉपिंग मॉल में आ रही हैं। अभी मैं आपको उनकी एक ऑडियो कॉल भी सुनाऊंगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ क्या है। वो देखें, इंस्पेक्टर साहब ऐसे इशारा करके बेगम साहब अंदर जाएं और वो कोर्ट के अंदर ऐसे जाती हैं लाइक शी ओन्स द कोर्ट, जैसे उनकी मलकियत है। और शायद हो भी, क्योंकि पुलिस ने रिमांड मांगा, 6 दिन का रिमांड नहीं मिला, उनको स्टेट जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। तो जो पुलिस 6 दिन का रिमांड नहीं ले सकी वो क्या करेगी। लेकिन बिफोर आई गो टू और इनकी चीज़ें शेयर कराऊँ, इसी शहर में कुछ दिन पहले शीमा करमानी, बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट और फीमेल एक्टिविस्ट, ज़रा उनकी पहले गिरफ्तारी सुने और उनकी बातें सुने, फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि जो हमारी कोकेन क्वीन है ये माशाल्लाह किस धड़ल्ले से बात करती हैं। पहले ज़रा शीमा करमानी के साथ इसी पुलिस का सलूक, सिंध पुलिस का, और ज़रा उनकी ट्रीटमेंट देखें। Don't touch me! ये दीजिए आप मुझे। ये देखिए। इधर पर बेसमेंट थोड़ा इधर हो जा। नहीं बेटा, नहीं, मैं बैठ जाऊंगी। अगर आप छोड़ेंगे तो बैठ। अच्छा, आप लोग देखें, from Shaila Raja to Shiri Rehman to everyone, watch these women. Only a 75-year-old woman like this. ये तरीका है। अब ज़रा ऑडियो सुने। अब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी दुहाइयाँ सुनी, किस तरह कार में उठा के फेंका गया, खींचा गया। 75 साल की उम्र है उनकी। वो कौन है? बिकॉज एक आम शहरी हैं जो सिंपल विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उनके पास पैसा नहीं है, इज़्ज़त है, नाम है, लेकिन पैसा इस मुल्क में बड़ा ज़रूरी है, ताल्लुकात ज़रूरी हैं। अब ज़रा हम आप इनको देखिए, पिंकी साहिबा को, इनकी चाल ढाल देखें, तरीका देखें और इनकी ज़रा गुफ्तगू सुने। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं क्या करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सन्नी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। अव्वल तो आपको पुलिस नज़र ही नहीं आ रही तमाम फ्रेम्स में, और जहाँ नज़र आती है लगता है कि वो इनकी गार्ड ड्यूटी पे हैं। ये कहीं नहीं लगता कि ये हिरासत में है। क्या स्वैग है। और फिर बयान इशू हो गया IG साहब का कि मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कि ये कैसे हथकड़ियाँ नहीं लगी। वो पीछे देखें पुलिस वाला पीछे खड़ा होकर इशारे कर रहा है कि भाईजान इधर इधर, बाजी इधर। यू नो दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन। जो होम मिनिस्टर हैं सिंध के, ज़ियाल अंजार साहब, उन्होंने इस पे मामले पे भी बात की और ये बताया कि ये बड़ी सीरियस इशू है ड्रग्स का कराची में। सुने वो क्या कहते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा हैं जिनके बच्चों का कुछ अरसा कबल इंतकाल हुआ और जो वजह है वो यही बताई जा रही है, वो यही जहर था जिसके सबब वो बच्चे जो हैं वो जान से गए। तो क्या सिंध हुकूमत इन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी? क्या कोई JIT बनाई जाएगी ताकि ये नेटवर्क और इसमें जो और लोग हैं, जो और नाम सामने आएंगे, उस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए? ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो 2 रहनुमा हैं उनके घर का इशू नहीं है, ये हमारे सब लोगों के घरों का इशूज़ है। हमारे दोस्त काफ़ी ऐसे हैं जिनके घरों में इस किस्म के हालात हैं, और ये वक्त दूर नहीं है कि मेरे घर में भी खुदा न खास्ता इस किस्म का इशू हो जाए। हमें इस पर बिल्कुल एक ज़बान होकर और बड़े भरपूर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब मेरा घर भी महफूज न रहे। आपने 3 लोगों की आवाज़ें सुनी इस इंट्रो के अंदर। आपने पिंकी की सुनी, आपने शीमा किरमानी की सुनी, आपने होम मिनिस्टर की सुनी। अगर आजिज़ी बेबसी है तो इन 2 की आवाज़ों में है। उसकी आवाज़ में ना बेबसी है, उसमें तो पूरा स्वैग है। नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं AR1 न्यूज़ कराची के। इस केस को सारा उन्होंने फॉलो किया। ज़रा नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़रा ब्रीफ तो करें, ये क्या चीज़ है, क्या है, ज़रा इनकी बैकग्राउंड बताएं, क्या किस वॉल्यूम का काम है, ज़रा इंट्रोडक्शन तो दें हमें इनकी। देखें, ये जो हाई वोल्टेज और हाई वॉल्यूम होता है, शायद ये उससे भी आगे निकल चुकी थी। ये जिस पुलिस अफसर को इसने बेसिकली ये ऑडियोज भेजी थी सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये जो तमस्कर जो उड़ाया जा रहा था ये बेसिकली सिर्फ उस एक पुलिस एहलकार का नहीं, पूरे सिस्टम का, पूरे उस सिंध पुलिस का उड़ाया जा रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये सिर्फ हंसी के जरिए नहीं, वो अपने मुंह से बोलकर भी कह रही थी कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अनमोल उर्फ पिंकी का जो अगर आप इसका एरा देखें, इस गिरफ्तारी तक का जो इसका पूरा वक्त देखें, तो कम से कम 10 से 15 साल से ये अपना काम इसी तरह कर रही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा पीक पर उस वक्त आई जब इसने बाकायदा तौर पर खुद अपनी मेकिंग शुरू की। ये कोकेन की मेकर है, ड्रग कार्टेल है, इसे आप ड्रग लॉर्ड भी कह सकते हैं। इसका ये हुनर है कि ये 200 ग्राम 300 ग्राम हेरोइन कोकेन को 1 किलो कोकेन तक बना देती है, जो कोकेन 800 या 10,000 या 10,000 रुपए ग्राम मिलती है। ये उसको बाकायदा चैलेंज करके 25,000 की वाइट कोक और 40 से 45,000 की गोल्डन कोक करके फरोख्त करती है। इस कोकेन का जो साइंसी प्रॉपर इसने एक प्रोडक्शन यूनिट बनाया हुआ है, एक लैब बनाया हुआ है। उसके अंदर लेटोकेन, केटामाइन, मैथ और एफेड्रीन, ये इसके पास आपको ऐसे मिलेंगे कि जैसे आपको किसी केमिकल की दुकान पर भी ये मुहल्लिक केमिकल इतने आसानी से नहीं मिल सकते। उस केमिकल्स को जब ये साइंसी तजर्बे से गुजार कर ये केमिकल बनाती है तो वो कोकेन पाकिस्तान की सबसे महंगी कोकेन बन जाती है, जिसके पाकिस्तान में इसके हजारों कस्टमर्स हैं। और न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और कारोबार फैला हुआ है। सिर्फ कराची में इसके 8,000 कस्टमर्स हैं, जिनमें जो मेजॉरिटी है वो तुलबा तालबात की है, और उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स, उसमें बिजनेसमैन है, उसमें फनकार, अदाकार, एक्ट्रेस, सिंगर्स उसके अंदर शामिल हैं। जो विफाकी सिविल हसास इदारे की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, ये उनकी मेहरबानी है कि उनकी निशानदेही पर कराची पुलिस की जानिब से ये इंतहाई अहम और कामयाब कार्रवाई की गई। और इसके 10 मुकदमात इस पर पहले थे, 2 मुकदमात आज दर्ज हो गए, जिसमें एक असलहे का जबकि दूसरा कोकेन का डाला गया है। क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखी कितनी अमीर है, कितना पैसा है नजीर, इन्होंने कितना पैसा कमाया हुआ। आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि इतने पैसे तो खड़े खड़े बांट देती थी, वो भी नाज़रीन को बताएं ना जरा। देखिए मालिक साहब, इसने पैसा तो इतना कमाया शायद इसको खुद भी नहीं पता है। इसके साथ वालों ने बंगले कोठियां ले ली, अरबों रुपए ये अब तक कमा चुकी है। खर्च करने के लिए इसका हाथ इतना खुला है कि जब ये लाहौर में अपने घर से निकल कर जाती है तो इसका अपना ये कहना है कि मैं 1 मिनट के अंदर 5,000 की एक गड्डी खैरात कर देती हूँ। कभी जाती है तो वापस आते आते 40 से 50 लाख रुपए ये ऐसे ही गरीबों में बांट देती है। तो इसके ख्याल से ही कार खैर का काम कर रही है। ये जहर बेचकर लोगों को मौत बांट कर जो पैसे आते हैं
ان کو یہ خیرات کرتی ہے، تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ لاسٹ کویسچن یہ مجھے بتائیں، وہ سندھ پولیس تو ریمانڈ بھی نہیں لے سکی، فزیکل ریمانڈ، تو کیا انویسٹیگیٹ کرے گی، کیا مقدمہ چلے گا؟ یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ کہاں یہ بات جائے گی. دیکھیں سندھ پولیس نے نہ صرف اس وفاقی سول حساس ادارے کی کارکردگی اور اپنی ایف آئی آر کاٹنے والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے جن کے گھر میں کوکین کی وجہ سے لوگ موت کی نیند گئے. جب ایف آئی آر کٹی تھی اس کے بعد جو آئی او جو اس کیس کا تھا، اس کا کام تھا کہ وہ اتنا مضبوط کیس بنا کر جج کے سامنے پیش کرتا، اسے بتاتا اور کنونس کرتا کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے، اس کا ریمانڈ ہمیں. خیر وہ تو پھر آپ نے کہا ہے نا، جو اگر سڑک پہ لاکھوں بڑھ سکتا ہے تو پھر تھانے کے اندر تو کروڑوں بھی بڑھ سکتا ہے نا، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ بتا رہے ہو 10-15 سال سے اس کا اتنا بڑا ڈرگ امپائر چل رہا ہے، تو اس پہ سندھ پولیس نے آج تک ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ سب بکے میں ہیں. دیکھیں سندھ پولیس ہو گئی، ایکسائز اینڈ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی سندھ پولیس کے ماتحت ہے. اس کے علاوہ اے این ایف کی جانب سے بھی کوشش کی جاتی ہے. ایک اور اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ اے این ایف نے بھی اس ملزمہ کی کل گرفتاری ڈالنی ہے. ہماری ابھی اے این ایف کے اعلیٰ حکام سے بات ہوئی ہے، ان کے کیس میں بھی یہ 2019 سے مفرور ہے. تو اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں نہ صرف سندھ پولیس کی جو پولیس ہے، ڈسٹرکٹ پولیس ہے، بلکہ وہ ادارے جو منشیات کے خلاف کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے. یہ اب یہ اس کی گرفتاری نہیں ڈال رہے نذیر صاحب، یہ گرفتاری نہیں ڈال رہے، یہ اپنی جان بچا رہے ہیں کہ جی ہم بھی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں. ہم بھی، سب کو پتا ہوگا کراچی میں اگر اس کے 8,000 کسٹمر ہیں تو پولیس کو نہیں پتا کہ کون سپلائی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اب وفاقی ادارے نے پکڑ لیا ہے تو بس اب سارے اپنی بچاؤ کر رہے ہیں، کوئی پکڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں مالک صاحب کے، ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ اس کو جس ادارے نے پکڑا اس نے اپنے حساب سے اس کو رشوت لے کر چھوڑا. کبھی اس کو جو اسپیشلائز ادارے، کبھی سی ٹی ڈی نے پکڑا، کبھی عام پولیس نے پکڑا، کسی نے 30 لاکھ، کسی نے 50 لاکھ، کسی نے اس کو 3 مہینہ اپنے پاس رکھ کر بغیر گرفتاری ظاہر کیے ہوئے 3 مہینے سے کوکین بنوا کر وہ اپنے پاس رکھ کے وہ فروخت کر لی، اس کے بدلے اس کو رہا کر دیا. اگر اس کا موبائل فون، اگر اس کی جے آئی ٹی بن جائے، اس کے موبائل فون سے نام جو ہمارے ذرائع کے مطابق وفاقی سول حساس ادارے کے پاس وہ تفصیلات آ چکی ہیں کہ کون کون اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، کون اس کے کسٹمرز تھے، کون اس کی سرپرستی کرتے تھے، تو اتنے بڑے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے جو کوئی بھی نہیں چاہے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ یا تو یہ چاہتے ہیں کہ یا تو اس کا کچھ ہو جائے یا پھر یہ رہا ہو کر یہاں سے چلی جائے، کیونکہ اگر یہ قانون کے کٹہرے میں آئی اور اس سے جی آئی ٹی نے سوالات کیے اور وہ نام سامنے آ گئے تو بہت بڑے بڑے راز افشا ہونے جو شاید بڑے بڑے چہروں کو بے نقاب کر دے گی. اور جی آئی ٹی بننا اس سے واضح طور پر جو متعلقہ ایک جی آئی ٹی وہ ہوتی ہے جو پولیس کی جانب سے کی جاتی ہے، ایک جی آئی ٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر تمام ادارے شریک ہوتے ہیں، جس میں پولیس، رینجرز، آئی بی اور دیگر تمام اداروں کا ایک ایک افسر موجود ہوتا ہے. تو وہ غیر جانبدارانہ جی آئی ٹی ہوتی ہے. لیکن کچھ پتہ نہیں نا ان اداروں میں سے کون سا بھائی، ان کو یہ نہیں پتا نا اس میں سے کون سا ادارہ بنواتا بھی رہا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. نذیر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ایران کے اوپر اور ٹرمپ کے دورہ جو چل رہا ہے چائنا کا شروع ہو رہا ہے کل، اس پہ، اور سب سے امپورٹنٹ یہ اسرائیل پاکستان کو کیسے ٹارگٹ کر رہا ہے، کیوں، اس کی میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اور سی بی ایس کے بارے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ انسائٹ فیکٹ شیئر کروں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اب بات ہو جائے ایران پہ. ابھی کچھ ہی دیر بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ کے دورے کے لیے فلائی کریں گے. بڑا کرٹیکل ہے، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک سٹوری جو اس کے پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے. سی بی ایس نیوز جو ٹیلی ویژن ہے امریکہ کا، اس نے ایک خبر چلائی کل. اس خبر میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی ایران کا ایک ملٹری ایئر کرافٹ، ایرانین ایئر فورس RC-130 جو ریکانیسنس کرتا ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ کرتا ہے، اور یہ لاکہیڈ C-130 کی ٹائپ کا ہے، یہ پاکستان کے پاس کھڑا ہوا ہے نور خان ایئر بیس پہ.
اور بیسکلی کہ جی جیسے ہم ان کے ملٹری ایسٹس کو بچا رہے ہیں، اور یہ تاثر دیا گیا کہ ایک طرف پاکستان بات کرتا ہے کہ ہم نیوٹرل آربیٹرز ہیں پیس کے، دوسری طرف ہم ایک ملک کے اسلحے چھپا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چھپا رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کیونکہ اس پہ خیر پاکستان گورنمنٹ کا تو ریئیکشن آ گیا. انہوں نے کہا کہ جب یہ سیز فائر کی بات چیت چل رہی تھی تو امریکہ کے جہاز بھی آ رہے تھے، باقیوں کے بھی آ رہے تھے، لاجسٹکس ہیں، سب کچھ ہے، کوئی ملٹری ایئر کرافٹ نہیں کھڑا ہوا. اور یہ جو بات ہے بالکل لغو ہے، اسپیکولیٹو ہے، مس لیڈنگ ہے، انٹائرلی اٹیچڈ فرام فیکچوئل کانٹیکسٹ. اور ایز وی اسپیک اس طرح تو ایک امریکن جہاز بھی کھڑا ہوا ہے. سو اب کیا ایرانی ہمیں کہیں گے کہ ان کا جہاز کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ ایک سویلین ایئر کرافٹ کی بات ہو رہی تھی. لیکن اصل چیز ہے یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ جب سی بی ایس نے خبر چلائی تو بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی. ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے ایک انٹرویو دیا 60 منٹس کو سی بی اس کے پروگرام میں، اور وہ بھی ایک بڑا فرینڈلی انٹرویو تھا. جو اس کی ہوسٹ ہے اس کو ہٹا کے نئی مینجمنٹ نے، اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے اس کو ایک اور جرنلسٹ کو کہا کہ تم انٹرویو کرو. اس میں نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی ہماری بدنامی کی جا رہی ہے، امریکنوں کا دماغ بدلا جا رہا ہے. اور جیسے ٹیکسس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ جب میں آج تک اسرائیل کا ہمدرد تھا، سپورٹ کرتا تھا، مگر اب جو اسرائیل کر رہا ہے اب میں اس کا سپورٹ نہیں کر رہا. اور جب ہم اس کی ڈیجیٹل ٹریک کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی وہ پاکستان کے اندر جا کے وہ کوئی بیٹھا ہوا یہ سب کچھ کر رہا ہے. پہلے سن لیں. But I'll tell you what happened. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interest. And they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. And that's something that has hurt us badly. جیسے ہمارے کوئی سوشل میڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کا قتل عام نظر نہیں آ رہا ہے جو لیبنان میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے. قانون بن رہے ہیں جو صرف فلسطینیوں کو موک ٹرائلز میں پھانسیاں دیں گے، اب وہ ہو گیا ہے. ریپ ہو رہا ہے پیلسٹینینز کا ویسٹ بینک کے اندر، اسرائیلی جیلوں میں، اس کے ان کی پوری رپورٹس آ گئی ہوئی ہیں اور یہ ڈال رہے ہیں ملبہ ہمارے پہ. لیکن سی بی ایس کیوں ہے؟ لیری ایلسن ہے، اس کا آپ نام سارے جانتے ہوں گے. یہ اوریکل جو کمپنی ہے بہت بڑی، یہ اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے. یہ ون آف دا ریچسٹ جیوز ان دا ورلڈ ہے، بلینر آدمی ہے، ملٹائی بلینر. اس نے خرید لیا ہے پیراماؤنٹ پکچرز. آپ نے ان کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی. پیراماؤنٹ پکچرز کی ملکیت ہے سی بی ایس، اور ان کی ایک بڈ انہوں نے ایک اور بھی خریدنے کی کوشش ہے کہ جو ڈسکوری جس کے اندر سی این این بھی ہے، وہ ان کی ڈیل تو ہو گئی ہوئی ہے، لیکن ان کے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے صرف فارمل منظوری دینی ہے. یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ سی بی ایس تو پیور جیو کنٹرول میں آ گیا ہے، جوش کنٹرول میں، زائنسٹ کنٹرول میں رادر، اور اب سی این این پہ بھی تیاری ہے. لیری ایلسن کون ہے؟ یہ خود بھی ایک زائنسٹ ہے، اور یہ بڑا بھی بہت زیادہ ایک ایکسٹریم جوئش ہوم اس کے اندر تھا. اور یہ جو فرینڈز آف اسرائیل ڈیفنس فورسز ہیں، یہ بھی ایک فورم ہے، اس کا یہ ون آف دا بگسٹ ڈونرز ہے. ابھی تازہ ترین جو اس کی ڈونیشنز تھی وہ 2.5 کروڑ امریکن ڈالر کی تھی. اسرائیلی ڈیفنس فورسز جنہوں نے قتل عام کیا ہوا ہے غزہ میں، لیبنان میں، ہر جگہ، سیریا میں، یہ ان کو 2.5 کروڑ ڈالر کی اس نے ابھی ایک ان کو دی ہے کنٹریبیوشن. پھر اب اس نے خرید لیا سی بی ایس، تو سی بی ایس کی ٹوٹل اس نے مینجمنٹ چینج کر دی. اس کی جو باس ہے وہ اس نے ایک عورت کو بنایا، اس کا نام ہے بیری وائس. یہ باری وائس کون ہے؟ یہ اپنے منہ سے کہتی ہے کہ سیلف ڈکلیئرڈ زائنسٹ ہوں میں، یعنی کہ میں انتہا پسند یہودی ہوں، جس نظریے پہ نیتن یاہو اور اس کے لوگ کھڑے ہوئے، اور پرو اسرائیل کرتا ہے. یہ تو ایسی تھی کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک پبلیکیشن تھی، اس کا نام فری پریس تھا، جو پوری دنیا میں بدنام تھی صرف اسرائیلی پروپیگنڈا آگے چلانے کے لیے. اس کے بھی پیراماؤنٹ والوں نے جب اس کو لائے ہیں اور اس کا وہ جریدہ خرید لیا، اس کا بھی اس کو 1.5 کروڑ ڈالر دیا. اب کیسے یہ زائنسٹ چیزیں کرتے ہیں؟ یہ پھر ایک بندی کو لاتی ہے، ایک 25 سال پرانی ان کی جو لنڈن کی بیورو چیف تھی، اس کو یہ نکال دیتی ہے نوکری سے، اور پھر یہ ایک عورت کو لاتی ہے شینڈی رائس. یہ اس کو ہیڈ بنایا ہے اب سی بی ایس کی انٹرنیشنل کوریج کا. اب شینڈی رائس کون ہے؟ یہ خود بھی یہودی ہے، خالص انتہا پسند یہودی خاندان سے اس کا تعلق ہے.
मास्टर्स इन मॉडर्न जूइश हिस्ट्री है। इसका जो खावंद है वो रैबाई ऑर्डिनेशन के अंदर उसने मास्टर्स किया हुआ, और इसका जो सुसर है वो जो है वो एक बहुत बड़ा रैबाई है, बड़ा मशहूर रैबाई एवी वाइस है। इसकी जो एक भाभी है माशाल्लाह, वो वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट में इलीगल ऑक्यूपाइंग फैमिली है, जहाँ सारे सेटलर्स इलीगल हैं, जहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया हुआ है, ये वहाँ के उस पर इनका ख़ानदान वहाँ भी रहता है। सो जूइश, ज़ायनिस्ट जूइश, सेटलर्स, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ फ़लस्तीन, और अब ऊपर से देखें ओनर लैरी एलिसन, दुनिया का अमीर तरीन ज़ायनिस्ट जू, वो अपनी CEO जो लाता है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड ज़ायनिस्ट, और शैंडी राइस जो है वो ख़ुद भी जू, उसका मियाँ भी रैबाई की पढ़ाई तैयारी कर रहा है, ससुर उसका मशहूर रैबाई है, उसकी सिस्टर इन लॉ जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट के अंदर है। ये है आज का मॉडर्न CBS। तो आपको मैंने इंटरव्यू जो सुनवाया नेथनयाहू का, पहले नेथनयाहू जोड़ता है तमाम सोशल मीडिया को पाकिस्तान के साथ, और फिर अगले दिन ये स्टोरी निकल आती है कि जी ये वहाँ पे जहाज़ है, सब कुछ है। ये है प्रोपेगेंडा, और कि पाकिस्तान, और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के किरदार की सारी तारीफ़ करते हैं बार बार, डोनाल्ड ट्रंप भी करता है। चले ईरान को तो आप कहते हैं हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारी तारीफ़ करते हैं। एंटोनियो गुटरेस जो सेक्रेटरी जनरल हैं UN के, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की। सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, कुवैत, नेम एनीवन, यूरोपियन यूनियन, UK, तमाम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त रोल कर रहा है। आज बल्कि एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर थे और कतर के फॉरेन मिनिस्टर, अब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कतर और तुर्की पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स को भरपूर सपोर्ट करता है, और हमारी पूरा फोकस है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है इसको कामयाब बनाया जाए। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल कर रहा है टू ब्रिंग द ब्रूट टू इस इलाके में पूरी जंग ख़त्म हो, और उनका जी हम तमाम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एफर्ट्स को और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा, फिर तुर्की वाला ने 2 कदम और भी किए। उन्होंने कहा कि जी वी आर इन टोटल सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द मीडिएशन एफर्ट्स, और हम नहीं देख सकते कि दोबारा जंग शुरू हो और पूरा खत्ता एक तबाही की तरफ चला जाए। पाकिस्तान को हमारी और सबकी दुआएं भी शामिल हैं पाकिस्तान के साथ। और इसराइल को उन्होंने कहा कि इसराइल खुद एक ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन गया है। सो बेसिकली हो क्या रहा है? इसराइल को ख़तरा ये पड़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एतबार कर रहा है पाकिस्तान पे, ईरान की क़यादत भी पाकिस्तान पे एतबार कर रही है, जो ख़त्ते के तमाम ममालिक हैं ये सारे पाकिस्तान पे एतबार कर रहे हैं। तो अब करें क्या? अब यही है कि एक वाहिद कॉन्टैक्ट ईरान और अमेरिका के साथ वो पाकिस्तान है। कल उनकी स्टेटमेंट आई थी फॉरेन स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री के ईरान के, उन्होंने कहा कि हमें बहुत से मुल्कों ने ताल्लुक़ हमारे से कायम किया है, बातें की हैं, लेकिन हमारा मीडिएटर सिर्फ पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान की मीडिएशन को कहता है और यही कहता है कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया वो भी कहता है कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट मीडिएटर। ओमान, इवन वो मुल्क जिनके साथ जंगें हुई हैं, जिनके ऊपर टारगेटिंग भी किया ईरान ने, सऊदी अरेबिया, सारे अब एक ख़तरा उनको पड़ गया है कि हम सारी कोशिशें कर रहे हैं, अब किसी तरह पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बनाओ, पाकिस्तान को गंदा बनाओ। इसलिए ये जो आपने पहले देखा नेथनयाहू को इंटरव्यू, और ये जो ख़बर है और पूरी दुनिया में ये चल रही है इस वक्त, ये है हकीकत। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये नहीं कि ख़बर है क्या, कि ख़बर चली कहाँ से, क्यों चली। ये एक प्योर ज़ायनिस्ट, जूइश ज़ायनिस्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है CBS, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ईरान के ओवरऑल इशू पे। ट्रंप साहब पहुंच जाएंगे कल बीजिंग में। यहाँ पे उन्होंने एक तासुर ये दिया है कि उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी सीरियसली दोनों ऑप्शंस देख रही है। जंग, दोबारा जंग, एक भरपूर जंग या 3-4 दिन की बड़ी जंग और फिर शायद फतह डिक्लेयर करके निकल जाएं, और दूसरा ये है कि हम ईरान की बातें मान जाएं। ईरान का पॉइंट बड़ा क्लियर आ गया। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी दे दी हैं जो बातें, अब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और 2-3 डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ईरान के जो कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिनको बड़ा क्लोज समझा जाता है पाकिस्तान के साथ और गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने एक नया डायमेंशन भी ऐड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सी ये मरीन केबल्स हैं
جو سمندر کے نیچے بچھی ہوتی ہیں، تہہ پہ بچھی ہوتی ہیں، جس میں ڈیٹا، کمیونیکیشن سب کچھ جا رہا ہوتا ہے، فائنینشیل ڈیٹا سب کچھ. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایک حد سے بات آگے بڑھی تو پھر ہو سکتا ہے ہم یہ کیبلز کاٹ دیں. چائنا کل جا رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیے تھے ہم نے ایران پہ حملہ کیوں کیا، ہم ان کے میزائل پروگرام ختم کریں گے، ہم ان کا نیوکلیر پروگرام ختم کریں گے، ہم رجیم چینج کریں گے. تینوں میں سے کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ ہرموز جو کھلی ہوئی تھی وہ بھی اب بند پڑی ہوئی ہے. سو وین ہی واکس ایمٹی ہینڈڈ انٹو بیجنگ، ٹرمپ ایک کمزور آدمی لگیں گے. کیا اب یہ اگلے 48-72 گھنٹے بڑے کرٹیکل ہیں، کیونکہ اگر یہ، اور وہ تو اوپر سے چائنا نے بڑا کیٹیگوریکل اب سانس لے لیا ہے کہ جنگ کسی طور پہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے، تو ان کو اس معاملے میں تو وہاں سپورٹ نہیں ملے گی. سو اب کیا ہوگا اگلے 2-3 دنوں میں، کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر چائنا کا ٹرپ ان کا نارمل بھی رہتا ہے، کیا ٹرمپ اس کے بعد بھی آ کے جنگ شروع کر سکتے ہیں؟ یہ 2-3 اینگلز ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف درانی صاحب، فارمر ایمبیسڈر ٹو ایران اینڈ سینئر ریسرچ فیلو اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم درانی صاحب. جی السلام علیکم مالک صاحب. سر یہ بتائیں، وہ آ گیا اب ان کا ایران کا تو بڑا کلیئر آ گیا، وہ تو انہوں نے اریناز بھی کھولنے شروع کر دیے ہیں اور بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ 3 کراس روڈز کے اوپر کھڑا ہوا ہے امریکہ، یا اب آ جائے ہماری شرائط پہ یا جنگ لڑ لے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہا کہ جی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے یہ جو سیز فائر ہے، اور جس طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 1% امکان ہے سروائیول کا، وہ بھی ہے. پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں واپس آیا تو بس میں ایسی تباہی پھیلاؤں گا کہ کچھ نہیں ہوگا. ہمیں کوئی بیکنگ آف ایران کی نظر نہیں آ رہی، نہ ملٹری کے آگے بیک آف ہوئے، نہ اکنامک سینکشنز کے آگے. چائنا کے دورے کا بھی پریشر ہے، سب کچھ ہے. کیا ہم دوبارہ جنگ شروع ہونے کی طرف جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ مالک صاحب، جنگ کا امکان تو ہر وقت رہا ہے اور رہے گا، اور کیونکہ ابھی وہ جو فیکٹرز تھے وہ تو حل نہیں ہوئے، چاہے وہ آپ امریکہ کے اینگلز دیکھ لیں یا ایران کی جو ہے خطے کے اندر جس وقت جو پوزیشن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں تو دونوں پارٹیز سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اور پھر ایران کا نقصان زیادہ ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ایران نے اس بات کو ثابت کر دیا، اور یہ جو ملٹری اسٹریٹجی کی جو جغرافی ہے دیٹ پلیز دا وائٹل رول، اور ایران کو اس کی جغرافی فیور کرتی ہے، جو امریکہ کے لیے فرسٹریشن کا باعث ہے. اسرائیل تو امریکہ کا جو ہے کوٹ ٹیل ہے، وہ اس کے پوڈل کی طرح لگ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ انسٹیگیٹ بھی کرتا ہے امریکہ کو. اور پھر لیکن آصف بھائی یہ بتائیں، وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا، وہ ایک جملہ نا انگریزی میں ٹیل ویگنگ دا ڈاگ، تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل مائٹ بی امریکاز ٹیل لیکن دا ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ. اب یہ آئرنی ہے، دیٹس بیکاز آف پریزیڈنٹ ٹرمپس پرسنالٹی، کیونکہ وہ ہی ہیز گاٹ اے مرکیورل نیچر، اور اس میں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ 1 گھنٹے میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر کیا بدل لیں گے، اور پھر ان کا تو وہ ایک بہت خطرناک صورتحال موجود ہے. اس میں دیر از نو روم فار کمپلیسنسی، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت بائی اینڈ لارج جو ہے دنیا میں وہ اکیلے ہیں. ان کے جو سپورٹرز تھے نیٹو کے یا دوسرے، وہ بھی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. اس وقت صرف ٹرمپ جو ہے اس بالا ہے. سر یہ بتائیں نا، اب ٹرمپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اب جو اتنی ہارڈ لائن ایران نے لے لی، اور اب تو پبلکلی وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور کلیئر ان کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، مائی وے اور دا ہائی وے. اب ٹرمپ کا ایک ایگو بھی ہے، ٹرمپ کے پاس اس وقت آف ریمپ کیا ہے؟ اور کیا آپ کو اگلے چائنا کے وزٹ سے پہلے تو اب کوئی چیز اس پہ ہمیں آگے چلتی نظر نہیں آ رہی؟ وہ تو کل شروع ہو جائے گا. آپ درست کہہ رہے ہیں، چائنا کے وزٹ سے پہلے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. دوسرا ہے کہ ایران بھی سمجھتا ہے کہ ٹرمپ نے جو سیبر ریٹلنگ کی ہے، جس طرح کی پریشر ٹیکٹکس یوز کی ہیں، ایران نے اس کا جواب دے دیا. اور اب تو ہر کوئی جو ایون جو آبزرورز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ خاصی اسٹرانگ ہے. تو امریکہ چاہے جتنا بھی کرے تو الٹیمیٹلی اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، امریکہ دوبارہ حملے شروع کر دے گا. تو ایران نے تو وہ آلریڈی برداشت کیے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس ابھی بھی وہ تھریش ہولڈ ہے کہ وہ یہ پین لے سکتا ہے. سر کیا یہ ہو سکتا ہے آصف بھائی کہ اگر ایران یہ کہہ دے
کہ میرا انرچ یورینیم جو ہے چلے میں پاکستان یا چائنا کو کے پاس کرتا ہوں اور پھر آگے چلیں، کیا وہ ایک آف ریمپ ہو سکتا ہے؟ بیکاز ٹرمپ نے بھی کل پرسوں اپنی بات میں یہ کہا کہ چائنا نے پہلے بھی کیا تھا، دیٹ کوڈ بی ون پاسبل پلیس، انڈیکیٹ کیا تھا ایسے. اگر یہ انرچ یورینیم پاکستان یا رشیا یا چائنا کے پاس بھیجنے کا عندیہ دے دیتے ہیں، کیا انف آف آف ریمپ ہے ٹرمپ کے لیے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو JCPOA میں بھی ایران نے ایسے ہی آفر دی تھی، اور اس میں پھر رشیا بھی جو ہے وہ ایک پارٹی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت چونکہ چائنا کا وزٹ ہے اس کو زیادہ اہمیت ہے، اور پھر اس وقت امریکہ کو جو چائنا سے بھی جو تھریٹ ہے وہ اس کا کمپٹیشن ہے، ٹریڈ کا کمپٹیشن ہے. ملٹریلی بھی اس وقت چائنا اس کی برابری کر چکا ہے، بلکہ بعض فیلڈز میں آگے نکل چکا ہے. تو اس لیے امریکہ کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور اس کو جو ٹرمپ ہے وہ صحیح ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور یہی چیز اب ان کے آگے ڈٹرمن کرے گی ان کی پرفارمنس، کہ چائنا کا وزٹ کتنا کامیاب جاتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. اور اس میں پھر ایران جو ہے ضرور ایک فیکٹر ہے. سر ایک چیز بتائیے، لاسٹ کویشچن، کہ یہ جو ٹرمپ کا چائنا وزٹ ہے، کیا یہ پوری چیز کا ایک اصل کلمنیٹنگ یا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس سلوشن کا؟ پاکستان چائنا اس چیز کو ایک حد تک لے آئے ہیں مل کے، سعودی عربیہ، پاکستان، چائنا ویری افیکٹولی. کیا یہ چائنا کا وزٹ، کیا یہ ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ اگلا قدم ٹرمپ کا کیا ہوگا، جنگ یا صلح؟ میرے خیال میں ڈٹرمننگ فیکٹر ہو سکتا ہے، لیٹ می ریپیٹ، ہو سکتا ہے اس میں. لیکن اب یہ ہے کہ امریکہ کا اپنا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ اس کے فیوچر کے کیا عزائم ہیں. یہ جو جنگیں شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ان کو جو ہے اب امریکہ کو وہ بھی دیکھنا ہے. پھر آئل پرائسز ہے اس کا کنٹرول امریکہ نے. ہی کین آصف بھائی، وہ تو ہی کین فائنڈ سیفر وارز نا. اس ملک میں دنیا میں بڑے وینیزویلاز ہیں، کیوباز ہیں، کچھ اور ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں. لیکن یہ ایران والا اب ایسے موقع پہ آ گیا ہے کہ یہ ان کے گلے کی ہڈی ہو گیا ہے. یہ پرابلم ہے. واقعی جگہوں پہ تو شاید ان کو جو ہے کیک واک ہو جائے، لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں. بٹ دا وزٹ کین پروو اے ٹرننگ پوائنٹ اینڈ مائٹ بی اے ڈیسائیڈنگ پوائنٹ. آصف درانی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، لائک آلویز ویری کائنڈ آف یو. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سب کی چیخیں نکل گئی ہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے. ابھی بھی کوئی خطرہ ٹلا نہیں ہے. 61 پوائنٹ سم تھنگ، 61% کہہ لیں آپ، پرائسز بڑھی ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. انڈیا میں کوئی پرائس نہیں بڑھی. بنگلہ دیش میں آئی تھنک 16% سم تھنگ لائک دیٹ، اتنی بڑھی ہے. ہمارے لیے کوئی جنگ خاص ہے؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی، ٹرانسپورٹیشن مہنگی، ڈیزل مہنگا ہوا، کسان کا خرچہ بڑھا، فوڈ پروڈکٹس مہنگی ہوگی. ملٹی پلائنگ افیکٹ ہے اس کا، ڈومینو افیکٹ ہے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف ناکام ہو گئی ہے ٹیکس کلیکشن میں دوسرے میں، اور سارا ملبہ یہاں سے نکال رہے ہیں. کوئک فکس ہے. ڈاکٹر اکرام الحق نے بھی ایک بڑا اچھا ایک آرٹیکل ہے، اکانومسٹ ہے، لکھا ہے. انہوں نے کہا جی ساری مشینری جب فیل ہو گئی ہے تو کوئک فکس ہے یہ کہ آپ کیش کا کیش فوراً، نہ اسٹرکچرل ریفارم کرو، نہ کچھ کرو، کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو نہ چھیڑو، دیہڑی لگاؤ، جیب میں ڈالو، جو ٹیکس والوں کی نااہلی ہے اس کو چھپے اور کیش پکڑو. یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، نہ گروتھ ہوتی ہے، نہ انڈسٹری ایکسپینڈ ہوتی ہے. بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ڈبیٹ. آج ہم سب بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ جسٹیفائڈ ہے یا یہ بالکل ایزی وے آؤٹ ہے، اور بس ٹیکس والے کو یا انڈائریکٹ ٹیکس ان کا باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے اپنے ٹیکسیشن کی نااہلیاں چھپائیں. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں شہباز رانا، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا شو بھی کرتے ہیں ایکسپریس پہ انہی چیزوں کے اوپر. خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوائزر ٹو فائنانس، منسٹر آن اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمس. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پہلے فرسٹ اسٹارٹ ود دا نیگیٹو تھنگس کرتے ہیں نا، آپ سے شروع کرتے ہیں.
اچھا نیگیٹو اپنے میرے پہ ڈال دیا, ویسے خرم شہزاد پہ ڈالنا چاہیے, گورنمنٹ سارے کام نیگیٹو کر رہی ہے, ڈیفینڈ کریں گے. اچھا وہ کریں گے لیکن کام تو نیگیٹو کو ڈیفینڈ کریں گے نا. دیکھیں مالک صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے جو ڈاکٹر کرام الحق صاحب نے لکھا ہے, اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کیوں پیٹرولیم لیوی کی طرف گئے ہیں. ایف پی آر کا جو ریونیو شارٹ فال 10 ماہ کا وہ آ گیا 683 ارب روپیہ, اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کم کیا ہوا ہدف حاصل کرنا ہے 30 جون 2026 تک, تو ایف بی آر کو اگلے 2 ماہ میں اکٹھا کرنا ہے 3718 ارب روپیہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 62 ارب روپیہ ایف پی آر کو اکٹھا کرنا ہے. روزانہ 62 ارب ایوریج کی بات کریں, کسی دن یہ 200 بھی لے لیں گے, کسی دن 20 بھی لے لیں گے, تو ایوریج 62 ارب روپیہ کیا ایف پی آر اکٹھا کر سکتا ہے جب وہ اتنا بڑا شارٹ فال فیس کرو, اور آگے بھی یہی انڈیکیشنز ہیں کہ یہ شارٹ فال جو ہے وہ وائڈن ہونے جا رہا ہے. تو گورنمنٹ کے لیے جو ایزیسٹ وے ہے کہ پیٹرول کی جو پمپ پہ جو بھی جاتا ہے, امیر غریب مڈل انکم لو مڈل انکم اپر مڈل انکم, سائیکل والا تو بیچارہ شاید کین کمپنی کسی مقصد کے لیے اس میں وہ بوٹل میں چھوڑا. میں تو کل پروگرام میں بات کر رہا تھا, موٹر بائک والے کو بھی بڑھا ہے, ہم نے 2000 چھوڑا, اگر روز کا 1 لیٹر ڈالے تو مہینے کا 6000 آپ نے اس کی جیب سے نکال لیا, 2000 واپس کر دیا, 4000 کا تو پھر بھی ٹیکا لگا دیا. 10 سے 12000 روپے کا امپیکٹ آ رہا ہے ایک فیملی کے اوپر, جو انہوں نے فیول پرائسز انکریز کر دی. اور اس میں ایک اور آپ کو بڑا انٹرسٹنگ نمبر دیتا ہوں, یو ول لو اٹ. پیٹرولیم لیوی کی جو کلیکشن ہوئی ہے پہلے 9 ماہ میں, خود وزارت خزانہ نے نمبر جاری کیے ہیں, میں نے بھی پچھلے ہفتے خبر میں لکھے تھے, 1205 ارب روپے انہوں نے اکٹھا کر لیا. چلے یہ تو سب کو پتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی کی کلیکشن ہوئی ہے پچھلے پورے سال میں وہ کتنی تھی؟ 1220 ارب. جو پچھلے پورے سال میں اپنے کلیکشن کی اس کا آپ نے 9 ماہ میں اس کا کلیکٹ کر لیا, ابھی 3 مہینے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, جو 9 ماہ میں آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ پچھلے سال سے 45% زیادہ ہے. ظاہر ہے جب قیمتیں بھی آپ ڈبل کریں گے, ہم نے بجٹ ٹھیک کر دیا. خرم صاحب یہ بتائیں, میں بھی وہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا کل بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم 85,000 آفیشیل وہیکلز ہیں, اس کے اندر وہ نہیں ہے, سیمی اٹونومس نہیں ہے, کارپوریشنز کی گاڑیاں نہیں ہیں, اور اس کا اسٹیمیٹ دیا جا رہا ہے کہ دا فگر کوڈ بی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں. چلے ہم 85,000 پہ چلے جاتے ہیں. منیمم جو بل بن رہا ہے وہ 80 سے 90 بلین منیمم سال کا پیٹرول کا خرچہ صرف گورنمنٹ کا بن رہا ہے. اگر آپ 300 لیٹر بھی رکھیں ایوریج ایک گاڑی کا, اور آپ کو پتہ سرکاری پھر پورا ہی چلاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہمیں گورنمنٹ کے ایکسپینس میں کمی نظر نہیں آ رہی, اور کافی جگہ پہ ہم نے کل بھی چلایا تھا میں, لیکن آپ کے لیے جسٹ ٹو پٹ یو آن دا ڈیفینسو, میں احسن اقبال صاحب کو بھی چلا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا بتایا. یہ بھی آپ ذرا سوچیے کہ لیوی کیوں لگتی ہے. لیوی اس لیے لگتی ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ یا بجلی کے بلوں سے یا پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھے کریں. ہم لوگ کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں لیکن 100 روپے ٹیکس بھی نہیں دیتے. اگر ہم ٹیکس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو یقیناً پھر حکومت ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے اوپر حکومت چلانے کے لیے ادا ہوتے ہیں اسے یا لیوی کی صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے یا کسی اور صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, قوم کے لیے. اچھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ جنگ ہو گئی ہے ایران کی اور ہرمز بلاک ہو گیا, تیل نہیں آ رہا. پلاننگ کے منسٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھیا ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا اور پھر تو لیوی لگے گی. تو پھر جسٹیفائی آپ کیوں نہیں مان لیتے کہ ٹیکسیشن, ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہم نہیں کر پا رہے, تو ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہی ہماری اب ٹیکس پالیسی ہے. تو پھر اس کا جنگ سے تو کوئی تعلق نہ ہوا نا خرم. جی السلام علیکم, بہت شکریہ مالک صاحب مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آف کورس جنگ سے ہی تعلق ہے پیٹرولیم پرائسز کا. یہ پارشلی جنگ سے پہلے نہیں سر, نہیں پارشلی نہیں ہے سر, فلی تعلق ہے. پلیز اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جنگ چلتی آئی ہے اور ہرمز بند ہوا ہے تو قیمتیں اوپر گئی ہیں, پوری دنیا میں گئی ہیں. اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں نا کہ فیکٹس کیا ہیں دنیا بھر کے. آپ اگر اسے یہ کریں گے کہ انڈیا چن لیا آپ نے, بنگلہ دیش چن لیا, افغانستان چن لیا, جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ جی دیکھیں یہاں پہ پرائسز اتنی بڑھی ہیں اور پاکستان میں کتنی بڑھ گئی ہیں. تو سر یہ ہولسٹک انالیسس نہیں ہے. عوام کو یہ مس لیڈنگ, آپ عوام کو غلط راہ پہ ڈال رہے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ان جنرل بات کر رہا ہوں. جو بھی ہمارے کولیگ جو ہیں یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہ کہ پوری دنیا کا امپیکٹ بتائیں, پوری دنیا پہ, پاکستان جیسی کنٹریز کا بھی, پاکستان سے بہتر کنٹریز کا بھی. آپ کو پتہ ہے یو اے ای نے کتنی قیمتیں بڑھائی ہیں؟ 75%. ہماری قیمت 50% آن ایوریج بڑھی ہے رفلی. چائنا نے 24% بڑھائی ہیں قیمتیں. انڈیا نے نہیں بڑھائیں قیمتیں, لیکن آج اس نے کل اناؤنس کیا ہے
مودی کا آپ کو پتا ہوگا, اس نے ریشننگ اناؤنس کر دی, اس نے جو ہے مارکیٹ کلوز اناؤنس کیا, اس نے تو یہ کہہ دیا کہ 1 سال تک گولڈ نہ خریدیں. کین یو امیجن؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ جو ہے کھانے کم بنائیں, آپ کوکنگ کم کریں, کیونکہ ان کے LPG کی شارٹیج ہو گئی ہے. ان کے یہاں گیس اسٹیشنز پہ لائنیں لگی ہیں. پاکستان میں مالک صاحب آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں, کسی ایک گیس اسٹیشن پہ, ایک پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہیں؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائز بڑھنے لگی ہے تو لوگ جا کے پہلے بھروا لیتے ہیں. یہ ہارڈنگ نہیں ہوتی, یہ لائنیں نہیں ہوتی. خرم یہاں پہ لیٹ می ایڈ ون تھنگ, یہ جو آپ نے ایگزامپل دی, دیکھیں آپ نے سوال ایڈ کر رہا ہوں, سوال ایڈ کر رہا ہوں, آپ سوال ایڈ کر رہا ہوں, اسی میں ایڈ کر مالک صاحب بیلنس نہیں ہوگا. آپ مجھے جواب دینے دیں, پہلے سوال کا جواب دینے دیں. آپ کو پتہ ہے نیوزی لینڈ, ملیشیا, فلپائنز, میانمار 150%, 125% پرائسز بڑھائی ہیں. ہم نے تو 50% بڑھایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود ابھی کہا, شہباز نے بھی کہا کہ ہم نے 2000 روپے جو ہے وہ بائکرز کو دیے ہیں. 75,000 سے 1 لاکھ روپیہ جو پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیاں ان کو دیا ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کیا ہے, ریلوے کے کرائے نہیں بڑھائے. تو دیکھیں جہاں ونریبل سیکٹر ہے اس کو سپورٹ مل رہی ہے صوبوں کے ساتھ مل کے, اور جہاں پہلے پرائز بڑھانی تھی وہاں گورنمنٹ نے اپنی آسٹیریٹی 128 ارب روپے کی دی. لیٹ می آسک ا کوسچن ناؤ, لیٹ می آسک یو ا کوسچن ناؤ, لیٹ می آسک یو ا کوسچن ناؤ. بیلنس کریں. ہو گیا, میں بھی بیلنس کر لیتے ہیں. آپ نے بات کی لائنیں نہیں لگ رہی. ایران میں ایگزیکٹلی یہی اس وقت ہو رہا ہے. ایران میں تمام چیزوں کی اویلیبلٹی ہے, خوراک کی بھی ہے, سٹورز بھی بھرے ہوئے ہیں, لیکن وہاں رش نہیں ہے کیونکہ پرچیزنگ پاور نہیں رہی ہے. آپ کی لائنیں اس لیے نہیں لگ رہی بیکاز لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹرول ڈلوانے کے. ایک تو لائن ہوتی ہے نا شارٹیج کی وجہ سے, ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہوں لینے کے. اور اگر یہ اتنی سمپل بات ہے تو اس ملک کا جو پلاننگ منسٹر ہے, جس نے پلان کرنی ہے اکانومی آپ کی, یہ چیز آپ ان کو بھی بتا دیتے. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی جب ٹیکس نہیں دیں گے پھر لیوی لگے گی, پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی. تو پھر کیا احسن اقبال صاحب کی جو پروفیسری ہے وہ فارغ ہو گئی ہے بیکاز ہی ڈزنٹ نو واٹ یو آر ٹیلنگ اس. سر دیکھیں, میں فائنانس سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور فائنانس کا جو موقف ہے میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہا ہوں جو جینون چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیوی ہے نا, آپ مجھے ایک بات بتائیں مالک صاحب, آپ کو پتہ ہے 27 فروری 2026 سے پہلے لیوی کتنی تھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں ڈیزل یا پیٹرول پہ؟ 80 روپے تھی. اس سے 1 مہینہ پورا ڈیزل کی لیوی 0 کر دی گئی تھی. کسی نے بات کی اس پہ؟ نہ سیلز ٹیکس تھا نہ لیوی تھی. Just to support masses, just to support public transport. چلیں, let me get شہباز on this. شہباز آپ بتائیں. اچھا, خرم شہباز صاحب جو ہے نا وہ مشیر ہیں وزارت خزانہ کے, ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم ڈویژن کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ فیول کی سپلائیز بہترین نہیں, جو ہم خود مانتے ہیں. علی پرویز ملک کی ڈویژن نے, وزارت نے بڑا شاندار کام کیا. ہاؤس میں کیا بیان دیا علی پرویز نے؟ اس نے کہا ان سے پوچھ لو وہ کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ تو ہو گیا, خرم شہزاد صاحب کا اور میرے اس پہ اتفاق ہے کہ علی پرویز ملک کی وزارت نے شاندار کام کیا, اور تیل لے آئے, سپلائیز ہماری نہیں ہوئی 100 مارکس. اب آ جائے دوسری سائڈ کے اوپر. دوسری سائڈ یہ ہے کہ ان کی جو وزارت ہے جس کے یہ مشیر ہے, اس کی کارکردگی کی یہ بات نہیں کر رہے. ان کی کارکردگی کیا ہے؟ ریونیو ڈویژن جو وزیر خزانہ کے انڈر ہے, ان کی بھی وزارت ہے. ریونیو ڈویژن کا 683 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. ایک چیز, وہ شارٹ فال کیوں آیا جس کی وجہ سے آپ کو لیوی بڑھانی پڑی, جس کا خود انہوں نے کہہ دیا ہے. اب تو احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا نا, میرے اور آپ کے کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے. دوسری بات, جو فائنانس ڈویژن ہے اس کے پاس تھا ایک کنٹینجنسی پول 389 ارب یا 389 بلین, وہ اس طرح کے انفورسین ایونٹس کے لیے تھا. وہ وزارت خزانہ نے کہاں استعمال کیا اس کا بتائیں. ہمارے مشیر ہیں وزارت خزانہ, بڑے قابل ہیں, ٹھیک ہے. اپنی وزارت کا بتائیں کہ علی پرویز کی وزارت نے تو کام ٹھیک کر لیا, ان کی وزارت کام کیوں نہیں ٹھیک؟ چلیں, وہ کنٹینجنسی پول استعمال ہوا اس میں؟ دیکھیں وہ کنٹینجنسی پول ہٹا دیے گئے. آپ نیا MEFP دیکھ لیں, ایڈجسٹمنٹس ساری ہو چکی ہے, چینج ہو چکی ہیں نمبرز. آپ ذرا اٹھا کے MEFP دیکھ لیں جو IMF کا نیا ہے. وہ شہباز کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا, شہباز ایک نظر MEFP ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں, بہت ساری چیزیں اس میں چینج نظر آئیں گی ان کو. نمبر 1. سیکنڈلی میں ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگر ٹیکس کا مسئلہ ہی ہے نا, دیکھیں لاسٹ ایئر بھی مالک صاحب ٹیکس کا شارٹ فال تھا, پھر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں اور سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. نہ ایگریکلچر میں آئے, نہ ریٹیل سیکٹر لگا, شارٹ ہے. آپ نے تنخواہ دار طبقے کو تل دیا. 3500 ارب ڈالر. سر میری بات سن لینا. دیکھیں آپ بیچ میں انٹروین کریں گے مالک صاحب, پھر پروگرام جو ہے نا وہ بیلنس نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3500 بلین ڈالرز کا لاس دنیا کا پاکستان نے سیز فائر کر کے رکوایا ہے. سپلائیز انشور کی ہے 4 سے 5 ہفتے کی.
پھر اگر لیوی کا صرف یہ مسئلہ ہوتا نا کہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تو سر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, بیچ میں پورا مہینہ لیوی زیرو کر دی گئی تھی. کیوں زیرو کر دی گئی تھی مجھے بتائیں؟ اس لیے زیرو کر دی گئی تھی کہ اپنے ٹیکس پہ کمپرومائز کر کے عوام کو جو ہے نا وہ سہولت دی تھی. یہ سمپل کیا مطلب ٹیکس پہ کیسے کمپرومائز کیا؟ اب دوبارہ اگر لیوی بڑھائی گئی ہے, خرم سمجھائیے گا واٹ یو مین کہ ہم نے ٹیکس پہ کمپرومائز کیا؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ, کیا مطلب؟ سر میں کہہ رہا ہوں جو لیوی تھی نا جنگ سے پہلے, وہ لیوی ڈیزل پہ بھی تھی اور پیٹرول پہ بھی تھی. ٹھیک ہو گیا. جب جنگ شروع ہوئی تو ڈیزل پہ 55 روپے کر دی گئی تھی لیوی, 80 روپے سے کم کر کے. پیٹرول پہ تھوڑی سی بڑھا دی گئی, لیکن جب پرائسز بہت زیادہ, آپ کو پتا ہے نا 3 ہفتے گورنمنٹ نے پرائسز نہیں بڑھائی تھی, آپ کو یاد ہے, جس میں ڈیزل کی پرائس 250 پونے 300 سے اٹھ کے 500 روپے پہ چلی گئی. یہ جو آپ کا 683, یہ جو 600, گورنمنٹ نے کیا کیا؟ مجھے ایک چیز بتائیں, گورنمنٹ نے 80 روپے زیرو کر دیے تھے. باس ایک چیز سمجھائیں ذرا مجھے, جب آپ نے کہا کہ ہم نے اس سے کم کیا, یہ جو 683 ارب کا شارٹ فال ہے, یہ لیوی شارٹ فال تو نہیں ہے, تو ٹیکسیشن کا شارٹ فال ہے. لیوی آپ بڑھائیں کم کریں وہ تو دیٹ از این ایڈ آن. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں جو انہوں نے بات کی, سر میں یہی کہہ رہا ہوں ہاں کہ 62 ارب روپیہ جب آپ نے اکٹھا کرنا ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کا پرابلم نہیں ہے. میں تو ایگزیکٹلی آپ میری بات کو جو ہے سیکنڈ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے ٹیکس کو کمپرومائز کیا. I don't get you trying to say what do you mean کہ ہم نے ٹیکس کو کمپرومائز کیا, وہ مجھے سمجھ نہیں بات, اس سے کیا مراد ہے آپ؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے لیے لیویاں لگتی نا, تو میں کہہ رہا ہوں ٹیکس کرتی ہے ٹیکس کی طرف, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, اوپر نیچے کرنے کے لیے اگر لیویاں لگائی جاتی تو لیوی ہٹائی کیوں تھی 1 مہینے کی؟ چلیں اس کا لیٹس ٹیک این آنسر فرام شہباز آن دس. دیکھیں خرم صاحب جو بات کریں میں اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. جنگ سے پہلے کوئی 84 روپے فی لیٹر لیوی تھی پیٹرول کے اوپر, اور کوئی 76 روپے کے قریب تھی ڈیزل کے اوپر, ٹوٹل ملا کے 160 روپے فی لیٹر تھی دونوں پروڈکٹس کی. جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے 84 کو کر دیا 107 یا 106 اس وقت, اور جو 76 تھا اس کو 55 کر دیا. پھر جب آگے بات بڑھی, جب قیمتیں اور زیادہ ڈیزل کی بڑھ گئی, ڈیزل کا پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا جو کہ آئل کمپنیز کو جا رہا تھا, آئل ریفائنریز کو. انہوں نے, میں یہ پوچھنے لگا تھا تو ڈیلر مارجن بھی بڑھا ہے, وہ وہیں پہ ہے, وہ وہیں پہ, او ایم سیز کا ڈیلرز کو پیسے نہیں, ان کا 8-8.5 روپے وہ ان کو ملتا رہا. یہ آئل ریفائنریز کا جو ایک مارجن ہوتا ہے کروڈ کو ریفائن کرنے کے سے جو ڈیزل بناتے ہیں, انہوں نے جو 55 روپے اس سے کم کیا. آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کے اوپر یہ اٹھا کے 160 روپے فی لیٹر لے گئے. ہم نے شور کیا, میں نے خبر کی, آپ لوگوں نے سب نے شور کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کہ آپ پیٹرول کے اوپر 80 روپے سے اٹھا کے 160 روپے فی لیٹر لیوی لے گئے. عید سے پہلے کی بات تو پرائم سے اچانک رات کو پھر وہ ٹی وی پہ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے اس کو کم کر دیا, 80 پہ واپس لے گئے. اس کے بعد انہوں نے ٹیکس پہ پھر ہٹ نہیں لی. ان کا تھوڑا بہت جو ہٹ آیا اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کدھر کیا, نیٹ افیکٹ اس کا 0 تھا. 174 ارب روپیہ انہوں نے کاٹ لیا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اس پہ کچھ عرصہ ڈیزل کے اوپر 3 ہفتہ یا 1 ماہ جو بھی ان کو پیریڈ پتا ہے وہ لیوی انہوں نے 0 کی, بٹ دوسری سائڈ پہ پیٹرول کے اوپر یہ ہائی رکھتے رہے. اور جب یہ ڈیزل کے اوپر بھی لیوی 0 تھی, کلائمیٹ ادھر سے افیکٹ پورا 2 ٹیکس اور بھی لے رہے تھے اس وقت ڈیزل پہ. کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا 2.5 روپے فی لیٹر لے رہے تھے, اور جو امپورٹ کے اوپر کسٹم ڈیوٹی تھی وہ بھی لے رہے تھے. لاسٹ 10 سیکنڈز خرم پلیز کوئکلی, وی رن آؤٹ آف ٹائم. سر شہباز نے ایکسپلین کیا, یہی چیز میں ایکسپلین کر رہا تھا, بالکل صحیح ایکسپلین کیا. میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیکس کا شارٹ فال ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, اس پہ کام کرنا ہے ہم نے, اسے بہتر کرنا ہے یا ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, وہ ایک ہے ایشو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایشو نہ بنائیں کہ جی وہ کب کرنا ہے بھائی. یہ اگر اس رولنگ سیٹ اپ کو دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں لاسٹ پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لیویز پہلے بھی لگی تھی, سیلز ٹیکس بھی نہیں ہے اس وقت پروڈکٹ پرائسز پہ. آپ کو پتا ہے نا سیلز ٹیکس 0 ہے, اگر ٹیکس اکٹھا کرنا ہو تو سیلز ٹیکس 0 کیوں کرتے؟ اوبیسلی لیوی جو ہے وہ 36% کے برابر لیوی ہے, زیادہ لگی ہے, گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھتی ہے. ابھی اس کے بعد ابھی ٹیکس لگانا ہے, اور خوف خدا کرے انٹرنیکٹ ٹیکس اور کیا جان لیں گے بچے کی. چلیں اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے. ابھی وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.